बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 जून 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही थी। सुहेल आफरीदी साहब भी अडयाला जेल पहुंचे, उनकी तरफ से भी बड़ी बड़ी बड़के मारी गई कि हम इमरान खान से मुलाकात करने आ रहे हैं, अगर हमसे मुलाकात आपने ना करवाने दी तो हम ईंट से ईंट बुझा देंगे, हम धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन अमली तौर पर मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी करने में नाकाम नजर आई। मैं आपको जो आज खबर देना चाहता हूं कि जुमेरात का दिन है और बरोज जुमेरात इमरान खान के सेल का दरवाजा खोल दिया गया है। एक अहम तरीन ताकतवर तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात में क्या पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया, फिर उसके बाद इमरान खान का पैगाम क्या है, और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना कि क्या मुलाकात हो सकती है, क्या इस वक्त अंदर खाते पसे पर्दा मामला तय किए जा रहे हैं, जिसने हुकूमत जो है उसके भी छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान इस वक्त दूरियां बढ़ रही हैं और इमरान खान के साथ इस लेवल की इंगेजमेंट जो है उसने हुकूमत को परेशान कर दी है। ये सारी तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब ऑडियो भी लीक हो गई है। जी हाँ, एक ऑडियो भी लीक हुई है। नए इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। मैं इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट के सुहेल आफरीदी के खिलाफ तबले जंग बजा हुआ है। पार्टी के अंदर भी बड़ी आवाजें उठ रही हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक केपीके में भी खड़ा हो गया है जो ये कह रहा है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। और फिर दूसरी जानिब जो शफी जान है वज़ीर इत्तलात हैं केपीके के, वो कहते हैं कि इनका बाप भी बजट पास करवाएगा, हम जो है वो बजट पास करवा कर रहेंगे और यही नाराज अरकान जो है हमें वोट कास्ट करेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें अंदरूनी लड़ाइयां इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं। तो आज गंडापुर साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, तो आज अली अमीन गंडापुर जो है उनकी एक ऑडियो लीक हो गई। और ये जो ऑडियो है वो किसी एजेंसी ने जो है वो लीक नहीं की, ये खुद पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप की ऑडियो थी, जो आज अली अमीन गंडापुर की 3 मिनट की ऑडियो जो है वो बाहर आती है और वो मंजर आम पर आई, जिसमें जो है वो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज मैदान में उतरते हैं, सुहेल आफरीदी को लताड़ा। और फिर जो पार्टी का जो एक मौकफ सामने आया कि नाराज अरकान के साथ किसी भी किस्म के कोई राब्ते नहीं करने, आप इनको आइसोलेट कर दें, हमने इनके साथ किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, ये पार्टी ने फैसला किया। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा कि पार्टी मामला से मुतल्लिक उनकी मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें उन्होंने सूबाई सदर काबीना अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, यानी कि जुनैद अकबर को भी वो बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीटीआई के साथ है, अपोजिशन आपस में लड़ रही है, तो फिर हुकूमत के साथ कौन लड़ेगा? सवाल ये है कि गंडापुर साहब जो है वो तीर का निशाना बरसा रहे हैं सुहेल आफरीदी के ऊपर, तो आप हुकूमत के साथ कब लड़ेंगे? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी में डिक्टेटरशिप की पॉलिसी और अरकान को नोटिस जारी करना माकूल नहीं, किसी सियासी जमात में इस तरह का तरीकाकार नहीं होता, ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। तो इससे क्या नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहे हैं और उन्होंने अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉग भी तैयार कर लिया। ये मेरे पास बहुत पहले से खबर थी, जब मैंने आपको बताया था आज से 2-3 माह पहले कि अगर आपने अली अमीन गंडापुर को निकालने की कोशिश की तो 30-35 एमपीएस जो हैं वो गंडापुर के साथ खड़े होंगे। और वही बात है कि 5 एमपीएस जो सामने आए हैं टीवी के ऊपर, फजल अलाई साहब है, दीगर लोग जो हैं वो आकर ही कह रहे हैं कि हम तो अली अमीन गंडापुर को वोट देंगे, हमने तो तहरीक एतमाद लेकर आनी सुहेल आफरीदी के खिलाफ। वो तो इस किस्म की लेवल पर जाकर ब्लैकमेलिंग जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर है कि सूबाई सदर ने खुद अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ मीडिया पर बातें की, जबकि एक ग्रुप और पार्लियामेंट में शामिल माज अफराद ने असेंबली फ्लोर और मीडिया पर पूरी काबीना पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे। उन्होंने कहा कि हमारी मुझे भी करप्ट कहा गया, मेरी काबीना को भी करप्ट कहा गया, मगर आज वही लोग काबीना का हिस्सा और वजीर हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर किसी रुकन के तहफ्फुज़ात हैं तो उसे मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के साथ डील किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने की, धमकियां, दोस्त और नोटिस के जरिए नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन अफराद ने माजी में हुकूमत और काबीना पर संगीन इल्जाम लगाए, क्या कभी उनसे पूछताछ की गई है या कभी उन्हें नोटिस दिया गया? उनके बकौल मौजूदा सूरत हाल दोहरे मियार की अक्कासी करती है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी सब किया, किसी को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो दूसरों को धमकियां दे या इस तरह के नोटिस जारी करे। पार्टी अहदेदारान को पहले अपने माजी के किरदार का जायजा लेना चाहिए।
علی امین گنڈاپور نے خبردار کیا کہ اس قسم کے اقدامات پارٹی کو فائدہ نہیں دے رہے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو عزت دی جائے اور کسی کے زر خرید ہم ملازم یا غلام نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کی باتوں کے ثبوت مانگے گے تو وہ تمام تر ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کسی حد تک علی امین گنڈاپور صاحب بھی بہت درست بات کر رہے ہیں، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے خلاف عشق عمران میں ان کو کمزور کرنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہی عشق عمران ہے نا سہیل آفریدی کا بھی، کہ وہ عمران خان کے مخالفین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کے در پر گئے، وہ پیپلز پارٹی کے در پر جا رہے ہیں، ان کے گورنر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، محسن نقوی کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہی محسن نقوی صاحب ہیں جن کے دور میں جب وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے تو عمران خان کے گھر کے چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا تھا۔ تو کہاں پر آپ کا عشق عمران چلا گیا؟ اس کا، اس کی، اس کا تم نام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کہ عجیب، اگر آپ اس شخص کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو پاکستان تحریک انصاف اس سے بہتر تھی کہ آپ کے پی کے میں حکومت ہی نہ بناتے، اور علی امین گنڈاپور ان سے بہتر وزیر اعلیٰ کے طور پر پرفارم کر رہے تھے، وہ ان سے بہتر انگیجمنٹ کر رہے تھے، وہ بھی تو یہی کام کر رہے تھے جو آج سہیل آفریدی صاحب، بلکہ ڈبل جا کر وہ اس وقت جو ہے وہ بھٹو کے تسموں کے ساتھ لیٹ گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تو مایوس ہونا ہے۔ تو خیر یہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو میرے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری جانب آج بروز جمعرات ہے، انتہائی اہم ملاقات کی گونج ہے، عمران خان کے حسین کا دروازہ کھلا گیا اور اہم ترین ملاقات ہے اور نئے الیکشنز کا اعلان ہوا۔ سب سے پہلے میں نئے الیکشنز کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم آ گیا، اب وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی تھا کہ جولائی کے بعد حکومت کا جو ہے وہ زوال شروع ہو جائے گا، کیونکہ حکومت ڈیلیور کرنے کے اندر ناکام ہوئی ہے۔ اور یہ سہیل وڑائچ کا کالم نہیں تھا، یہ بلکہ میں نہیں بولتی، میرا یار بولتا تو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی حد تک جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرے گی نا۔ آپ ون پیج کی بات کے اوپر حکومت تو بڑا کھیلتی ہے کہ ہم ون پیج کے اوپر ہیں، 10 سال کا ہمارے پاس پلان ہے۔ آپ کے پاس فائنینشیل پلان کیا ہے؟ جب ملک کے ٹاپ بزنس مین جب حالیہ 3-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے شہباز شریف سے ملے تو انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ اس حکومت کے پاس تو فائنینشیل پلان ہی نہیں ہے، وہ سارے کے سارا ملبہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر جو بجٹ آ رہا ہے، جو بجٹ آپ سے منظور نہیں ہو پا رہا، کبھی 5 تاریخ، کبھی 10 تاریخ، تو کبھی 12 تاریخ، ہم دیکھتے ہیں کل بجٹ آتا یا نہیں آتا، تو 12 تاریخ کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے اوپر بجلیاں گرا دے گا۔ اتنا خطرناک ترین بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے طور پر آ رہا ہے۔ تو یہ حکومت نے بجٹ نہیں بنایا بلکہ آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا۔ تو نون لیگ کو مکمل طور پر پلین گراؤنڈ دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے نون لیگ کو جس قدر ان کا اکیلا گھوڑا تھا، ہم نے کہا کہ دوڑاؤ، اور نون لیگ نے اپنا اکیلا گھوڑا دوڑایا بھی۔ عدلیہ مینج ہوئی، آپ نے دیکھا کہ عمران خان جیل میں، اپوزیشن مکمل طور پر ختم ہو گئی، لوگوں کو نااہل بھی کیا گیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ حکومت پھر بھی میانیاں بنانے میں ناکام رہی۔ نیریٹو ان سے نہیں بن پایا، ڈلیور انہوں نے نہیں کیا، پنجاب کے اندر ڈلیور یہ نہیں کر پائے، معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاکستان کا تجارتی خزانہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرضوں میں اس حکومت نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگائی ہے، تیل کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ایران امریکہ کی جنگ ہے جس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑتا ہے، پاک افغان بارڈر پر بھی جنگ چھڑ گئی ہے۔ کل بھی پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر ہماری فوج نے، بہادر فوج نے 22 جو بھارتی مورے ہیں ان کو جہنم واصل کیا۔ تو پاکستان پر پریشر بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو بہت کچھ کر رہی ہے، وہ ایک 2 اینڈز کے اوپر وہ جنگ بھی لڑ رہی ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی رابطے کے اندر ہے، معیشت بھی انہوں نے دیکھنی ہے، سیکورٹی بھی انہوں نے دیکھنی ہے۔ اگر سارا کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنا ہے تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تو ناچ تو گھنگرو توڑ رہی تھی، لیکن حکومت بری طرح سے جناب ناکام ہو گئی۔ ان کے اپنے لوگ یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم ڈلیور نہیں کر پائے۔ کل حذیفہ رحمان بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو 10 میں سے 5-6 نمبر دینے چاہیے۔ بھائی 5-6 نمبر بھی آپ زیادہ دے رہے ہیں، حکومت کو تو مائنس میں نمبر دینے چاہیے جو انہوں نے اس وقت پاکستان کی عوام کا حال کر دیا۔ تو 4 سال 2 ماہ لگا کر اس حکومت کو سپورٹ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن ملک انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو لوگوں کا اعتماد آپ بحال نہیں کر پائے، تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت سے ڈلیور نہیں ہو پایا تو ڈیفینیٹلی پھر نظام کو لپیٹنا ہوگا۔ نظام کو آپ کسی طور پر بھی لپیٹ سکتے ہیں، کوئی نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے، محسن نقوی صاحب آ سکتے ہیں، پی ٹی اے کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ایک نیشنل گورنمنٹ کی باتیں بھی چلیں، وہ بھی آ سکتی ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ وفاقی حکومت پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ جی بی کے اندر الیکشن ہار گئی، نون لیگ کے فارم 47 فارم 49 اوپر نیچے کر کے ان کو 5-6 نشستیں وہاں پر دی گئی، وہاں کی عوام نے بھی ان کو مسترد کر دیا۔ تو کب تک اسٹیبلشمنٹ جب یہ گندے کپڑے ان کے جھاڑے گی، کب تک وہ ان کا بوجھ اٹھائے گی؟ تو یہ فیصلہ ان کو پیغام دے دیا کہ جناب آپ اپنا بوریا بستر گول کریں، وگرنہ آپ کا یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ آخری بجٹ ہے شہباز حکومت کا، اور پھر ایک آخری ان کو چانس بھی دیا گیا ہے، کابینہ کے اندر رد و بدل ہوگی، محمد اورنگزیب جو ہے ان کی چھٹی ہو سکتی ہے، دیگر کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ گھر جائیں گے، اور یہ آخری موقع ہوگا۔ اگر پھر بھی ان سے حکومت نہ چلی تو پھر اس حکومت کو مکمل طور پر گھر بھیج دیا جائے گا۔ ہماری خبر کے مطابق یہ حکومت گھر بھیج دی جائے گی، اور پھر نئے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ کل جو ہے وہ حسن ایوب صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ حسن ایوب صاحب بلا وجہ اس حکومت کو تنقید نہیں کرتے، وہ بہت کم تنقید کرتے ہیں، اور وہ ایسا موقع دیں گے بھی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نیریٹو بنانے کا موقع ملے۔ پی ٹی آئی تو ویسے نہ لائق ہے
کہ وہ نیریٹو بنا نہیں پا رہی اور ان کا مومنٹم انہوں نے ختم کر دیا اپنا، اسٹیٹ پاور پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی مکمل طور پر۔ تو اظہر ایوب صاحب یہ کل کہہ رہے تھے کہ حکومت کے زوال کے بعد شہباز شریف کو انہوں نے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بلیک میل کر رہی ہے، کہاں لکھا ہوا کہ آپ سسٹم کو بلیک میل کریں؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ نون لیگ سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی سسٹم کو بلیک میل کر رہی ہے۔ محمد مالک صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف کو پاور ارینا سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، اور جو انہوں نے جی بی میں تنقید کی یا پھر انہوں نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ گردن دوبارہ رٹی، تو اس کے بعد ان کو بڑا سخت قسم کا میسج بھی پہنچایا گیا، خبردار تم نے یہ بات کی۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی کل اوقات اور حیثیت ہے۔ تو پیچھے کچھ ہی آپشنز جاتے ہیں، سارے آپشنز آپ نے جو ہے استعمال کرنی ہے، یا عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، یا پھر مخلوط حکومت یعنی کہ نیشنل گورنمنٹ مخلوط حکومت تو موجود ہے، ہائیبرڈ پلس رجیم پاکستان میں کام کر رہی ہے، تو ایک نیشنل حکومت جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو حکومت بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ پھر جب اپوزیشن والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اپوزیشن تو چل کر رہی ہے، تو اپوزیشن والے کہتے ہیں جناب ہم چل نہیں کر رہے، بیک ڈورز کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی زبردست طریقے سے آگے چل رہی ہیں اور ہمارے رابطے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، آپ کو بھی پاکستان میں سیاست کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ جو ہے بجٹ کے بعد انہوں نے کہا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے تو عوام کتنا باہر نکل رہی ہے۔ ابھی کشمیر کے اندر کیا کر لیا آپ نے؟ پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ملنے جب سہیل آفریدی اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ ڈیرہ جیل جاتی ہیں، تو وہاں پر 100-200 کارکنان سے زیادہ تعداد وہاں پر موجود نہیں ہوتی، کروڑوں کی آبادی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی، وہاں پر عوام کتنی باہر نکلی ہے؟ جب عوام آپ باہر نہیں نکل رہی، عوام دھری ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، عوام کی اکانومی جو ہے وہ بدحال ہے، تو عوام کیسے باہر نکلے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر حال یہ ہے کہ پھر ہم انگیجمنٹ کریں، ہم ان سے رابطے کریں۔ تو ہماری زبردست قسم کی انگیجمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، ہم عوام باہر نہیں آ رہے، تو ہمیں لہٰذا اب پس پردہ رابطے کرنا ہوں گے۔ تو محمود خان چکزئی جو ہیں وہ بھی رابطوں میں ہیں، اور پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ بھی رابطے میں ہیں، اسد قیصر صاحب آن بورڈ ہیں، بیرسٹر گور آن بورڈ ہیں، سہیل آفریدی آن بورڈ ہیں، کنڈا پور صاحب بھی کسی حد تک جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں۔ اب میں آپ کو جو ڈیرہ جیل کے سیل کھلنے کی خبر دینا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے آج سہیل آفریدی جو ہیں، شاید آج میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آج کل میں، آج بھی ہو سکتی ہے یا کل ہو سکتی ہے، ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ بجٹ میں تو انہوں نے جو دینا تھا شہباز شریف صاحب کو کل دے دیا، ان کی ملاقات ہوگی، اقتصادی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے شرکت بھی کی، اور صبح جو ہے اپنا حساب وفاق کو دیں گے، کیونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ٹیکسز ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، تو اب اس کے بعد یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ تو ملاقات ان کی آج ہو سکتی ہے، سہیل آفریدی صاحب کی آج نہیں تو کل ملاقات ہوگی، اگر ان کی نہیں ہوگی تو عمران خان کی بہنوں کی ملاقات عمران خان سے آج کل میں کروا دی جائے گی۔ یہ میرے ذرائع نے جو ہے وہ ہمیں کنفرم کر دیا ہے، ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر آج 11 جون کو ملاقات نہ کروائے گی تو کل 12 جون کو پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور وہاں پر سہیل آفریدی جو ہے وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو جائے، اگر آج ملاقات نہیں تو کل 12 جون ہے، بجٹ کا دن ہے، تو سہیل آفریدی جو ہے وہ ڈیرہ جیل قومی اسمبلی کے باہر کل دھرنا دیں گے، تو حکومت جو ہے وہ کل ان کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آج کوئی بڑی ملاقات جو ہے وہ ڈیرہ جیل میں ہو سکتی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس تلنگا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والا کے بعد پاکستان زندہ باد۔